अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने न देना। मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 15। अम्मा, मुझे रबिया के हालात ठीक नहीं लगते। सोफ़िया उस वक्त से अम्मा के सामने बस यही एक जुमला कहकर खामोश हो जाती थी। असल में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा को किस तरह उसके हालात बताए, क्योंकि उस रोज़ जब उसने अम्मा को यह बताया था कि वो रबिया को डॉक्टर हसनैन के पास ले गई थी और उसके बाद भी जो वाक़यात पेश आए वो सब भी बताए, तो अम्मा ने सारा इल्ज़ाम उसके सर रख दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि उसे रबिया के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता रखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अब वो रबिया के फ़ोन करने का बताते हुए डर रही थी। तुमसे किसने कहा कि उसके हालात ठीक नहीं हैं? अम्मा बार बार एक ही जुमले की तकरार से तंग आकर नागवारी से पूछने लगी। बस अम्मा, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद उसके घर का चक्कर लगा आएँ। अच्छी बात है, किसी दिन हो आऊँगी, अम्मा ने आइंदा पर टाला। किसी दिन नहीं अम्मा, बल्कि आज ही चली जाएं, सोफ़िया ने इसरार किया। क्यों? अम्मा को उसके मिन्नत भरे अंदाज पर शुबा हुआ तो कहने लगी, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? कहीं तुम फिर तो उसके घर नहीं गई थी? कैसी बातें करती हैं अम्मा, अव्वल तो मैं उसके घर गई नहीं और अगर चली भी जाऊं तो वो मेरी बहन है, मैं उससे ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ सकती। वो भी सोफ़िया थी, किसी भी बात को एक हद तक ही बर्दाश्त करती थी और अम्मा उसकी इस आदत को ना सिर्फ अच्छी तरह जानती थी बल्कि ख़ाइफ भी थी। इसलिए नरम होकर समझाते हुए कहने लगी, बेटा ये सही है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती, लेकिन उसकी बेहतरी इसी में है कि फ़िलहाल तुम उससे कोई ताल्लुक़ ना रखो। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, साकिब हसन को तुम जानती हो कितना शक्की मिजाज है, और अगर शक्की मिजाज ना भी हो तो तब भी कोई शख्स ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जो तुमने बताई है। अरे बेटा, मर्द तो बीवी का उसके मैके से ज़्यादा ताल्लुक़ पसंद नहीं करता, कहाँ उस घर से। मैं ये सारी बातें समझती हूँ अम्मा, तो फिर आप सहूलत से मेरी बात सुने तो। हाँ कहो। अम्मा पूरी तरह मतवज्जा हो गई तो वो कहने लगी, असल में सुबह रबिया का फ़ोन आया था, उस वक्त मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। फिर उसने शहरोज़ के बजाय अम्मी का नाम लेकर बताया। उसका फ़ोन अम्मी ने रिसीव किया था और उन्होंने ही बताया कि वो बहुत परेशान लग रही थी। फिर आप ही बताइए, मैं चैन से कैसे बैठ सकती थी। मैंने फ़ौरन उसे फ़ोन किया, लेकिन साकिब हसन की आवाज़ सुनकर बंद कर दिया। 3-4 बार तो ऐसा हुआ। फिर जब रबिया ने रिसीव किया तो मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि सब खैरियत तो है, और मेरा ख्याल है साकिब हसन उसके सर पर खड़ा था। जो मेरी बात का जवाब उसी ने दिया। क्या कहा उसने? अम्मा बेताबी से पूछने लगी। कह रहा था अब तक तो सब खैरियत थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। उसने कहा तो अम्मा कितनी देर तक उसे देखे गई, फिर मायूसी से बोली, फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप किसी बहाने उसके घर चली जाइए। अम्मा शायद मना करना चाहती थी कि वह फ़ौरन बोल पड़ी, उसे यूँ बेआसरा मत छोड़िए अम्मा, अगर यहाँ से कोई उसकी खबरगिरी नहीं करेगा तो साकिब हसन और शेर हो जाएगा, जो दिल चाहे करता फिरेगा। अम्मा को सोचते देखकर कहने लगी, लड़कियों के पास एक मैके का मान ही तो होता है, रबिया से ये मान मत छीनिए। आपके जाने से उसे बड़ा सहारा होगा, वरना वो भी यही समझेगी कि आपने एक बोझ की तरह उसे उतार फेंका। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन को छोड़े अम्मा, बस आप जाएं। पता नहीं क्यों मुझे उसकी तरफ से धड़का लगा हुआ है। सोफ़िया फिर इतनी मिन्नत से बोली कि अम्मा इनकार ना कर सकी और अभी जाने की तैयारी कर ही रही थी कि बड़ी आपा आ गई। कहाँ जा रही थी? बड़ी आपा उन्हें तैयारी करते देख कर पूछने लगी। ज़रा रबिया की तरफ जा रही थी। तो आपको मालूम हो गया? क्या? अम्मा से पहले सोफ़िया बोल पड़ी। साकिब हसन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? अम्मा हाथ पैर छोड़ बैठी। वो खैरियत से तो है ना? आपको कैसे मालूम हुआ बड़ी आपा? सोफ़िया एकदम सन्नाटों में घिरकर पूछने लगी। अभी मेरे पास अनीला के मियाँ मंसूर का फ़ोन आया था, उसी ने बताया है। मैंने सोचा अम्मा को भी साथ ले चलूँ। फिर अम्मा को देखते हुए बोली, लेकिन अम्मा की हालत तो ऐसी नहीं लग रही, तुम चलो। हाँ मैं तो चलूँगी, लेकिन अम्मा का जाना भी ज़रूरी है और मेरा ख्याल है रास्ते में कहीं से अब्बा मियाँ को भी फ़ोन कर देंगे। कलसूम, तुम जल्दी से ग्लूकोज बनाकर अम्मा को पिलाओ। क्या हुआ है बड़ी आपा? कलसूम परेशानी से पूछने लगी। अम्मा आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी आपा अम्मा की हथेली से हिलाते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ, और सुनो, हम ज़रा अम्मा को लेकर जा रहे हैं, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो। कहाँ ले जा रही हैं? कलसूम पूछे बगैर ना रह सकी। रबिया के घर। सोफ़िया उसके मज़ीद सवालों से बचने की खातिर बोली। मैं और हुमा भी चलें? वो इश्तियाक से बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, हम तीनों जा तो रहे हैं, तुम दोनों फिर किसी वक्त चली जाना। बड़ी आपा ने कदर रौब से कहा। फिर अम्मा को लेकर बाहर आ गई। वो तीनों जब हॉस्पिटल पहुंची, साकिब के अम्मा, अब्बा और बड़ी बहनें भी आ चुकी थीं।
साकिब हसन अभी तक ऑपरेशन थिएटर में था और डॉक्टर उसके बारे में कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। बस दुआ करें। आते जाते डॉक्टर या सिस्टर से कोई भी साकिब के बारे में पूछता तो वो यही लफ्ज़ कहकर चल देते। घंटा 2 घंटा या शायद इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर गया था जब नर्स ने आकर रबिया को पुकारा। वो चौंकी और सिर्फ अपनी तरफ इशारा कर सकी। तुम अंदर चली जाओ, नर्स ने उससे कहा और दूसरी तरफ चली गई। वो कुछ सहम कर बड़ी आपा की तरफ देखने लगी। जाओ, बड़ी आपा ने उसका कंधा थपक कर हौसला दिया तो वह बमुश्किल तमाम अपने पैरों को घसीटती हुई ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। सामने साकिब हसन जिस हाल में नज़र आया उससे उसके सारे हौसले पस्त हो गए। मेरे खुदा, ऐसा तो कभी नहीं चाहा था मैंने। इंतहाई दुख से सोचती हुई वो आगे बढ़ी और उसका खून आलूद चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। साकी, देखो मैं हूँ रबिया। रबिया, उसके होठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। फिर वो ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। एक तवातर से बहते आंसू और चेहरे पर बिछड़ जाने का खौफ। वो हैरान हुआ। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? और अगर एक ज़रा सी हाँ उसके अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ा सकती थी तो वो ज़रूर एतराफ़ कर लेगी। हाँ, मेरी ज़्यादतियों के बावजूद। तुमने कोई ज़्यादती नहीं की। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वो उसकी आंखों के गोशों से बहते आंसू साफ करते हुए बोली। उसके चेहरे पर कर्ब सिमट आया। मैं खुदा की लिखी हुई तकदीर को मिटाकर शायद खुद खुदा बन बैठा था और यही बात ऊपर वाले को पसंद नहीं आई। ऐसी बातें मत करो। उसके आंसू और रवानी से बहने लगे। कहने दो मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ। वो एतराफ़ करने जा रहा था लेकिन ज़िंदगी दगा दे गई। सांसों ने नाता तोड़ लिया। वो मुंतज़िर उसके नीमवा होठों को देखे जा रही थी कि डॉक्टर ने बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ हटाकर उसका चेहरा ढांप दिया। वही चेहरा जिसे पहली बार देखकर वो गिरदो पेश से बेगाना हो गई थी। एक पल में उसके सारे रूप निगाहों में आ समाए। उसके बाद सारे मंजर धुंधला गए। वही सिसकियाँ, वही बैन की आवाज़ जो सुबह उसे धीरे धीरे सुनाई दी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब वही आवाज़ें उसके चारों तरफ गूंज रही थी और वो ना कान बंद कर सकती थी ना आंखें। और आंखें उस वक्त भी बंद नहीं की जब मोहब्बत में हर हद फलांग जाने वाले, अच्छे बुरे की तमीज़ मिटा देने वाला साकिब 4 कंधों पर सवार हो गया। उस वक्त भी आंखें खुली रहीं जब सास ने चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में यूँ तोड़ी कि कलाइयाँ लहूलुहान हो गई। फिर कान भी खुले रहे, ना सिर्फ बैन की आवाज़ें बल्कि कोसने भी। मनहूस अभागन जब से आई है मेरे घर पर नहूसत का साया पड़ा है। आखिर मेरे शेर जवान का सर लेकर छोड़ा। हाय, खुद क्यों ना मर गई। कोई नहीं था जो उस ज़ुबान के आगे बंद बांधता। सबकी हमदर्दियाँ उस औरत के साथ थी जो सीना कूबी कर रही थी। वो बेआवाज़ आंसू लुटाती रही। ले दे के एक अनीला ही थी जो किसी किसी वक्त आकर उसके गले लग जाती। और जब साकिब के अब्बा ने आकर उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी अम्मा से किसी तरह बर्दाश्त ना हुआ। उसी वक्त उसे यहाँ से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। वो तड़प तड़प कर मचल मचल कर रोई, हाथ जोड़ कर इल्तिजा की। जाना तो है ही लेकिन अभी नहीं, अभी इसी वक्त। मैं मज़ीद एक लम्हा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अनीला और अब्बा उसकी हिमायत में बोले भी लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अम्मा, बड़ी आपा और सोफिया वहीं मौजूद थीं। पहले तो वो उसे सास की मिन्नत समाजत करते खामोशी से देखती रहीं। फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ी आपा ने अम्मा को इशारा किया तो वो उठ खड़ी हुई। चलो बेटा, जिसके दम से तुम इस घर में थी वही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना फजूल है। अम्मा, वो एहतजाज करना चाहती थी लेकिन अम्मा के इशारे पर बड़ी आपा और सोफिया उसे उठाकर ले आईं। ज़िंदगी का ये इम्तिहान बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का था, वरना अब से पहले तो हर इम्तिहान के लिए बहुत पहले से जैसे पर्चा सवालात उसके हाथों में थमा दिया जाता था और वो अगर उस इम्तिहान में पूरी नहीं भी उतर सकती थी तो भी अपने तौर पर पहले से अपने आप को आने वाले इम्तिहान के लिए ज़रूर तैयार कर लेती थी। लेकिन ये इम्तिहान जिसके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। दिनों वो संभल नहीं पाई। उस पर सास के सलूक ने ज़हनी हालत भी मफलूज कर दी थी। साकिब हसन ख्वाह कैसा भी सही, बहरहाल उसका शोहर था। और फिर मरने वाली की ज़्यादतियाँ तो वैसे भी भुला दी जाती हैं। इंसान दानिस्ता नज़रें चुरा लेता है। वो भी भूल गई। खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। और फिर यह शहरोज़ अहमद वाला मामला भी नहीं था जो वो अपने अंदर दफन कर देती। उसके बरक्स वो इसे अलल ऐलान याद करती। अम्मा के पास बैठती तो उसकी ढेरों बातें करती। बोलने पर आती तो बोलती चली जाती। अम्मा, वो शुरू से ऐसा नहीं था। पता नहीं किस बात ने उसे इतना तल्ख बना दिया था। फिर अपनी खाली गोद का एहसास। अल्लाह अगर मुझे औलाद दे देता तो शायद हालात ऐसे ना होते। फिर मायूसी से कहती, पता नहीं अल्लाह मियाँ ने मेरे मुकद्दर में इतनी आजमाइशें क्यों लिखी हैं और कौन जाने ये आजमाइशें हैं या मेरे किसी गुनाह की सज़ा। अम्मा किसी वक्त उसे हौसला देने की खातिर एक आध जुमला कह देती वरना ज़्यादातर खामोश रहती, शायद इसलिए कि वो बोल कर कहकर दिल का बोझ हल्का कर ले। फिर वक्त का दामन बड़ा वसी है। अगर दूसरों की खुशियाँ अपने दामन में सजाता है
تو غم بھی سمیٹ لیتا ہے۔ اس کے دکھوں کو بھی اگر مکمل طور پر سمیٹا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے ہی اڑا تھا، جبھی تو اس میں ٹھہراؤ آ گیا۔ نہ آنسوؤں میں وہ روانی رہی، نہ تڑپ میں وہ شدت۔ پھر ذہن کسی قابل ہوا تو شاید زندگی میں پہلی بار وہ خود اپنے بارے میں سوچنے لگی، اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ اب اس کی زندگی پر خود اس کا اپنا اختیار ہے اور وہ اپنے لیے خود کوئی ایسا راستہ منتخب کرے گی جس پر چل کر بقیہ زندگی کچھ سہل ہو جائے۔ حالات نے اگر اسے توڑ کر رکھ دیا تھا تو زندہ رہنے کے کچھ ڈھنگ اور انداز بھی سکھا ہی دیے تھے۔ اپنے دکھوں کی چادر سمیٹ کر اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو ہر ایک کو اپنے لیے پریشان اور رنجیدہ دیکھا۔ ابا میاں پہلے سے بہت کمزور اور جھکی ہوئی کمر، اماں آہیں بھرتی نظر آتی، کلثوم اور ہما کسی نہ کسی کونے میں دبکی ہوتی، کبھی کسی کام میں مصروف، کبھی کتابوں میں سر دیے ہوئے، یہاں تک کہ گھر کے در و دیوار میں اداسیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس نے ان سارے چہروں پر چھائی اداسیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھا، پھر پہلے اپنے آپ کو سہارا دیا، پھر اس گھر کی زندگی کو دوبارہ پہلے والے معمول پر لانے کا سوچا اور اگلے دن سے ہی عمل بھی کر ڈالا۔ ارے اماں صبح صبح ہی اسے کچن میں دیکھ کر حیران ہوئیں۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ مجھے اسی وقت اٹھنا چاہیے اماں، اور ہمیشہ میں اسی وقت اٹھتی رہی ہوں، آپ خواہ میری عادت خراب کر رہی ہیں۔ وہ اپنے پرانے انداز میں بولی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر تسلے میں آٹا نکالنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں کیوں چلی آئیں باورچی خانے میں؟ ناشتہ بنانے، وہ اطمینان سے بولی۔ چھوڑ دو، میں بنا لوں گی، یا پھر ہما اور کلثوم۔ اماں، وہ ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں مجھے مت روکیں، اب جب کہ مجھے یہی رہنا ہے تو میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک مت کریں کہ میرے اندر ہر دم اجنبیت کا احساس جاگتا رہے۔ تم اجنبی کیوں ہونے لگی بیٹا؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، اماں کو کہنا پڑا۔ ہاں یہی میرا گھر ہے۔ روکتے روکتے بھی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے اماں سے چھپانے کی خاطر وہ سر جھکا کر آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں کچھ دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر اندر چلی گئیں۔ عہد گزشتہ کی طرح اس نے سب سے پہلے ناشتہ بنا کر ابا میاں کو دیا اور اماں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر کچن میں آ کر اونچی آواز میں کلثوم اور ہما کو ناشتے کے لیے پکارنے لگی۔ اس کی آواز میں کوئی جادو، کوئی سحر نہیں تھا، پھر بھی در و دیوار پر چھائے اداسیوں کے بادل سمٹنے لگے۔ ابا میاں نے پہلے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا، پھر اطمینان بھرا سانس لے کر ناشتہ کرنے لگے تھے۔ کلثوم اور ہما تقریباً بھاگتی ہوئی کچن کی طرف گئی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی گمشدہ چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ آپ کی سسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، شہروز احمد نے کہا تو صوفیہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمیشہ سے برعکس ربیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا چہرہ سپاٹ اور انداز بے حد سرسری تھا، جیسے فرض نبھا رہے ہوں۔ صوفیہ خاموش رہی تو یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگے، ابھی وہیں ثاقب کے گھر ہیں یا نہیں؟ اماں کے گھر آ چکی ہے۔ اسی وقت امی ادھر آ گئیں، انہوں نے صوفیہ کی بات سن لی تھی، جبھی بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کون آ چکی ہے؟ صوفیہ نے جواب دینے سے پہلے شہروز احمد کی طرف دیکھا اور ان کے نظریں چرانے پر کہنے لگی، میں ربیہ کی بات کر رہی ہوں، وہ اماں کے گھر آ چکی ہے۔ اچھا، امی کچھ دیر سوچنے اور حساب لگانے کے بعد کہنے لگی، میرا خیال ہے ابھی اس کی عدت کے دن تو پورے نہیں ہوئے۔ نہیں، اور امی کے مزید ایسے کئی سوالوں سے پہلے خود ہی بتانے لگی، اصل میں ہم اسے سوئم کے بعد ہی گھر لے آئے تھے، کیونکہ وہاں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اور ثاقب حسن کے گھر والوں کو تو خود اپنا ہوش نہیں ہے، اسے کون دیکھتا۔ اس نے قصداً اس کی ساس کے رویے کے بارے میں نہیں بتایا۔ تم نے پہلے نہیں بتایا؟ کیا؟ یہی کہ ربیہ میکے آ چکی ہے، کم از کم میں اس کے پاس تعزیت کے لیے تو چلی جاتی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، مجھے اس کے پاس جانا تو ہے، لیکن اب تک میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ میرا خیال تھا وہ اپنے سسرال میں ہوگی، اور وہاں جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آخر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، صوفیہ ندامت سے بولی۔ امی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی، مہروز کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، ابھی چلتے ہیں۔ جی۔ صوفیہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی یوں ہی شہروز احمد کی طرف دیکھنے لگیں، اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھے اٹھتے ہوئے بولے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ امی مہروز اور صوفیہ کا انتظار کرنے لگیں، پھر جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے نکل کر آئے، امی چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ شام ابھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ صوفیہ اور مہروز کے ساتھ امی کو دیکھ کر اماں کو حیرت ضرور ہوئی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ خاصے تپاک سے ملی اور بڑے کمرے میں لے آئیں۔ میں کافی دنوں سے آنا چاہ رہی تھی، امی بیٹھتے ہی کہنے لگیں، آپ کے داماد کا سنا تو بہت افسوس ہوا۔ بس جی، اللہ کی مرضی، اماں آہ بھر کر بولیں۔ صوفیہ بتا رہی تھی ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب کیا حال ہے اس کا؟ اب تو اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہے۔ ہے کہاں؟ اماں نے صوفیہ کو اشارہ کیا تو وہ ربیہ کو بلانے کچن میں آ گئی۔ ارے چھوٹی آپا، آپ کب آئیں؟ وہ اچانک صوفیہ کو سامنے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتی ہوئی بولی، ابھی آئی ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، چلیں آپ اندر چل کر بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
چائے بعد میں بنا لینا، پہلے میرے ساتھ اندر آؤ۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ امی ہمارے ساتھ آئی ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ امی؟ فوری طور پر وہ سمجھ ہی نہ سکی، پھر یاد آیا تو کہنے لگی، اچھا آپ کی ساس؟ ہاں۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ بڑی آپا کی ساس کیوں آئی تھی اور سب لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ صوفیہ نے کہا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر چولہا دھیما کر کے چلیں کہتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ امی سامنے ہی بیٹھی تھی اور وہ انہیں آداب کہہ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی اور فوری طور پر امی کچھ کہہ ہی نہ سکیں، بس اسے دیکھے گئی۔ یہ وہ ربیہ تو نہیں تھی جو 2 سال ان کے گھر میں رہی تھی، گو کہ اس میں شوخی اور بے باکی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس کا دھیما دھیما انداز زندگی کا پتہ ضرور دیتا تھا، اور اب اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتنی دیر بعد امی اسی قدر کہہ سکیں اور وہ اس بات میں سر ہلا سکی۔ ثاقب حسن کی موت کا بے حد افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اتر آیا اور روکنے کی کوشش کے باوجود چھلکتا چلا گیا۔ صبر اور حوصلے سے کام لو بیٹا، خدا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ رو مت، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کسی طرح آنسو نہ روک سکی اور اسی طرح اٹھ کر چھوٹے کمرے میں چلی گئی تو صوفیہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ بس کرو ربیہ، مت رو۔ کیوں نہ روں؟ وہ بگڑنے لگی۔ ثاقب حسن مر گیا اور میں روں بھی نہ؟ کیا دیا ہے میں نے اسے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ زندگی سے ناتا توڑ گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا تو تم کیا کر سکتی تھی؟ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، تمہیں اس طرح اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی تو امی تم سے بات کر رہی تھی۔ بس میں نے سن لی ان کی باتیں، میں مزید ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ کمرے سے اسٹور سے نکل کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ کلثوم چائے بنا رہی تھی، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، پہلے جو کام کر رہی تھی دوبارہ اسی میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب جانے سے پہلے صوفیہ اس کے پاس آئی تو وہ اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی، اس سے کہنے لگی، برا مت مانیے گا چھوٹی آپا، مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا۔ میں جانتی ہوں۔ صوفیہ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ آپ جا رہی ہیں کیا؟ ہاں۔ اتنی جلدی؟ پھر کسی وقت آؤں گی، ابھی تو امی ساتھ ہے نا، اس لیے رک نہیں سکتی۔ پھر صبح سے آئیے گا، بلکہ مہروز سے کہیں کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہیں چھوڑ دے۔ رکنے کا وعدہ نہیں کرتی، البتہ صبح سے ضرور آؤں گی اور سارا دن رہوں گی۔ اچھا میں چلوں؟ امی باہر نکل چکی ہیں۔ صوفیہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تو وہ ہما کو دیکھنے لگی جو چائے کے برتن لے کر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ ہٹ جائیں، روٹی میں پکاؤں گی۔ کیوں؟ اماں ناراض ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہم نے آپ پر سارا کام ڈال دیا ہے۔ کوئی نہیں۔ اس نے چولہا جلا کر توا رکھا، پھر کہنے لگی، میں خود مصروف رہنا چاہتی ہوں اور مجھے مصروف رہنے دو، ورنہ فارغ بیٹھتی ہوں تو کتاب زندگی کا ہر باب کھلتا چلا جاتا ہے، جس میں سوائے آہوں اور آنسوؤں کے کچھ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتی ہوں یہ سب میری غلطیوں کے سبب ہے، ورنہ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ ہر رات کی سحر ضرور ہوتی ہے، پھر میں مسلسل اندھیروں میں کیوں بھٹکتی رہی؟ شاید اس لیے کہ میں بزدل تھی۔ خوشیوں نے دستک دی بھی تو میں نے خود دروازے بند کر لیے۔ روشنی کی کرن بلکہ مینارے نظر آئے اور میں آنکھیں بند کرتی رہی، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں کمزور اور بزدل نہیں ہوں۔ ہما خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھے گئی جو کہہ رہی تھی، مجھے اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے ڈھنگ بھی سیکھنے ہوں گے۔ گزشتہ پر کڑھنا اور آئندہ کے لیے خوفزدہ ہونا عقل مندی نہیں ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ انسان صرف اپنے لیے سوچے، اپنے لیے زندہ رہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ میں بھی اپنے لیے ایسی ہی زندگی منتخب کروں گی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں زندہ رہوں گی اماں کے لیے جو ہمارے لیے خوشحال زندگی کی آرزو میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی آئی ہیں، ابا میاں کے لیے جو ہماری فکروں میں اپنی صحت تباہ کر بیٹھے ہیں۔ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو آج ان کا سہارا بنتا۔ وہ ایک عزم سے بولی۔ آپ بھی؟ ہما نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حلقہ بنا لیا۔ آپ جانتی ہیں ابا میاں راضی برضا رہنے والے ہیں، وہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں۔ آپ خوش رہیں گی تو دیکھیے گا وہ پھر سے جی اٹھیں گے۔ ہاں، میں اب انہیں اپنی طرف سے فکر مند نہیں ہونے دوں گی، اس نے عزم سے کہا اور مسکرا کر پہلے ہما کا گال تھپ تھپایا، پھر اپنی کمر کے گرد حمائل اس کے بازو ہٹاتے ہوئے بولی، چلو ہٹو، اب مجھے روٹی پکانے دو۔ پہلے اماں کو سمجھائیے، پھر آ کر پکائیے گا، وہ خواہ مجھ پر خفا ہو رہی ہیں۔ ہما نے منہ بنا کر کہا، وہ یہاں آئیں گی تو میں کہہ دوں گی ان سے، تم جاؤ۔ وہ زبردستی ہما کو باہر دھکیل کر روٹیاں پکانے میں لگ گئی۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی خیال آتا بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دے، کبھی لڑکیوں کو سلائی سکھانے کا سوچتی، لیکن پھر خیال آتا کہ اس طرح وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی گھر میں محدود ہو جائے گی، جبکہ وہ دنیا کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ یوں وہ سنجیدگی سے جاب کرنے کے بارے میں سوچنے لگی، اور جب فیصلہ کر لیا تو اماں سے کہا، اماں میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ اماں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس طرح مت دیکھیں اماں، میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، آخر اور لڑکیاں۔ بس کرو، اماں نے ٹوک دیا۔
مجھے اور لڑکیوں کی مثالیں مت دو، میں جانتی ہوں لڑکیاں بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے ہے ضرورت، وہ زور دے کر بولی۔ آپ مجھے 2 بار اس گھر سے رخصت کر چکی ہیں، تقدیر کی ستم ظریفی کے پھر مجھے یہیں لاپٹکا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، اپنا بوجھ خود اٹھانے دیں مجھے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اماں تعصب سے بولی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، اور تم اگر دوبارہ یہاں ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ یہ تمہارا گھر ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تمہارے لیے سوچیں گے، تمہارے لیے کریں گے، تمہیں اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں اماں، آپ کے آگے 2 اور لڑکیاں بھی ہیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ میرے لیے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، پھر بھی تمہاری 2 وقت کی روٹی ہم پر بھاری نہیں ہے۔ بات صرف 2 وقت کی روٹی کی نہیں ہے، وہ الجھ کر بولی۔ اور بھی جو کچھ چاہو گی پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اماں نرمی سے بولیں۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، میرا مطلب یہ تھوڑی ہے، وہ جھنجھلائی۔ تو پھر بس آپ مجھے اجازت دے دیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگی، اب میں نوعمر لڑکی نہیں ہوں، حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ہماری سادگی اور شاید غریبی نے ہی لوگوں میں اتنا حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ جس نے جو چاہا ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اماں چونک کر پوچھنے لگیں۔ ثاقب حسن کے گھر والوں کی۔ اس کی اماں کو شاید یہ خوف تھا کہ کہیں میں ان کے گھر پر قابض نہ ہو جاؤں۔ جبھی تیسرے دن 3 کپڑوں میں نکال باہر کیا، اور میں بھی کتنی پاگل تھی کہ چلی آئی۔ اس گھر کی ہر شے میرے شوہر کی تھی، اور مجھے یاد آ رہا ہے اماں، ایک دن ثاقب حسن نے کہا تھا وہ ہر شے میرے نام سے خریدتا ہے۔ اس طرح تو اماں میں… بیٹا، اماں نے ٹوک دیا، بھول جاؤ سب، جب سر کا سائیں ہی نہیں رہا تو پھر یہ چیزیں لے کر کیا کرو گی؟ مجھے واقعی ان چیزوں کی نہ ضرورت ہے اور نہ خواہش، لیکن جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے۔ تم اس طرح مت سوچو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر بھی میں ان پر یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ جتنا کمزور انہوں نے مجھے سمجھا تھا اتنی میں ہوں نہیں۔ وہ قطعیت سے بولی۔ کیا کرو گی تم؟ یہ بعد کی بات ہے، پہلے آپ مجھے جاب کی اجازت دیں۔ آپ مان جائیں، ابا میاں کو منانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اماں کے گلے میں بازو ڈال کر اپنا گال ان کے گال سے ملا دیا۔ منع مت کریں اماں، یہ میری خواہش ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے ابا میاں سے پوچھ لو۔ اماں اس کی خوشی کی خاطر مان گئی تھی۔ اب اس کی بات رد کرنے کا حوصلہ ان میں بھی نہیں تھا، کسی بھی طرح سے ہی وہ خوش رہے، اور ابا میاں بھی یہی چاہتے تھے، جبھی انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ جاب آسانی سے نہیں ملے گی، لیکن اتنی دشواریوں کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک تو اس کی تعلیم صرف انٹر تھی، دوسرے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ جہاں جاتی تجربے کے بارے میں پوچھا جاتا، یا پھر ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ، کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں، اور اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پھر ایک جگہ اسے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب مل گئی، اور اس طرف سے اطمینان ہوتے ہی اس نے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کر شام کی کلاسز میں ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ سیکھنا شروع کر دیا۔ آفس سے 5 بجے چھٹی ہوتی تو وہاں سے سیدھی انسٹیٹیوٹ چلی جاتی، اور پھر گھر آتے آتے 7 بج جاتے۔ یوں وہ بہت مصروف ہو گئی، اور اس کے لیے مصروفیت بہت ضروری تھی، جبھی تو وہ اب گزشتہ پر کڑنے کی بجائے آئندہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور آئندہ کے لیے سوچتے ہوئے اس کے پیش نظر اپنی ذات نہیں بلکہ وہ کلثوم اور ہما کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس روز جب وہ حسب معمول 7 بجے گھر لوٹی تو صوفیہ اور مہروز آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے دور ہی سے دونوں کو سلام کر کے منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلی گئی۔ پھر اطمینان سے ان کے پاس بیٹھی تو فوراً شکوہ کرنے لگی، واہ چھوٹی آپا، آپ نے صبح سے آنے کو کہا تھا اور میں انتظار ہی کرتی رہی۔ میں اگر صبح سے آ بھی جاؤں تو تم کون سا گھر میں ملو گی؟ چھوٹی آپا نے جوابی شکوہ کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کا بھی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، خیر یہ بتاؤ جاب کیسی چل رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنا شارٹ ہینڈ کورس مکمل کر لوں، پھر کسی اچھی جگہ اپلائی کروں گی۔ پھر مہروز کی طرف متوجہ ہوئی، آپ کیسے ہیں مہروز بھائی؟ میں تو ٹھیک ہوں، البتہ صوفیہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قدرے شرارت سے بولا۔ ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا ہوا چھوٹی آپا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں مہروز، تو بس یوں ہی۔ صوفیہ مہروز کو گھورنے لگی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ دبی تھی اس نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ پھر جب مہروز ابا میاں کے پاس چلا گیا تو وہ صوفیہ سے کہنے لگی، مبارک ہو چھوٹی آپا، لیکن بیٹا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بس مجھے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ پاگل ہو تم، بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی دین ہے۔ ہاں ہے تو اللہ کی دین، پھر بھی بیٹی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ پھر کہنے لگی، اگر اللہ بیٹی دے تو اس کا نصیب آپ جیسا ہو یا بڑی آپا جیسا۔ اچھا، اب یہ دادیوں جیسی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کبھی ثاقب حسن کے گھر سے بھی کوئی آیا یا نہیں؟ صوفیہ نے پوچھا تو وہ جو خاصے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، نہیں چھوٹی آپا، وہاں سے کوئی نہیں آیا، حالانکہ کسی نہ کسی کو ضرور آنا چاہیے تھا۔ اور کوئی نہیں تو انیلا یا ابا؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کسی دن میں خود وہاں جاؤں، لیکن اماں جانے سے منع کر رہی ہیں۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ صوفیہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔
وہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا حق ختم ہو گیا، اور جو میرا جائز حق ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ صوفیہ کتنی دیر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر اس کا کندھا تھپک کر بولی، جیتی رہو، مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ رہی ہو۔ حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، چائے تو آپ نے پی لی ہوگی اور میرا خیال ہے کھانا بھی تیار ہوگا، آپ بیٹھے میں دیکھوں اماں کیا کر رہی ہیں۔ کلثوم اور ہما کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ صوفیہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ صوفیہ نے روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ جب کھانا پک جائے گا بلکہ دسترخوان پر لگ جائے گا اماں بلا لیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ اماں کچن میں ہوں اور میں یہاں بیٹھی رہوں۔ اماں ویسے بھی تمہیں کچن میں نہیں گھسنے دیں گی۔ کیوں؟ ظاہر ہے پہلے ہی اتنی تھکی ہوئی آئی ہو، اب کچن میں جاؤ گی تو وہ خفا ہوں گی، کیونکہ ابھی تمہارے بارے میں وہ یہی بات کر رہی تھی کہ تم بہت تھک جاتی ہو۔ کوئی نہیں، وہ پھر رازداری سے پوچھنے لگی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ میرا مطلب ہے میرے جاب کرنے کے بارے میں۔ کچھ نہیں، بلکہ مطمئن ہی تھی، کہہ رہی تھی اچھا ہے تم مصروف ہو گئی ہو، اور مجھے بھی تم پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہی ہو۔ چھوٹی آپا، زندگی تو گزارنی ہی ہے، اور اگر میں پہلے ہی اپنے بارے میں سوچ کر حوصلے سے کام لیتی تو شاید یہ دوسرا سانحہ میری زندگی میں نہ آتا۔ وہ افسردہ ہو کر بولی، تم دوسرے کی بات کر رہی ہو جبکہ میں اس سے بھی پہلے کا سوچتی ہوں۔ کاش تم… چھوٹی آپا وہ ان کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی، آپ کلثوم کے لیے کوشش کریں، کوئی اچھا لڑکا دیکھیں کہیں۔ ہاں اماں بتا رہی تھی بوا ایک دو جگہ سے پیغام لائی تو ہیں۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی، مجھے اماں نے نہیں بتایا۔ آج ہی تو آئی تھی بوا، تمہارے پاس اماں بیٹھیں گی تو ضرور بتائیں گی۔ وہ پرسوچ انداز میں کچھ سوچنے لگی۔ اسی وقت ہما انہیں پکارتی ہوئی آ گئی، چلیں بھائی آپی اور چھوٹی آپا، کھانا لگ چکا ہے۔ کوئی خاص چیز بھی بنائی ہے یا وہی روزمرہ کا کھانا ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مہمان نہیں ہیں ہم، صوفیہ نے فوراً ٹوکا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی۔ ابا میاں اور مہروز دسترخوان پر آ چکے تھے، وہ دونوں بھی بیٹھ گئیں۔ کھانے کے بعد جب کلثوم نے چائے کا پوچھا تو مہروز کہنے لگا، چائے نہیں، چلو تم لوگوں کو آئس کریم کھلا لاؤں۔ سچی؟ ہما نے خوشی کا اظہار کیا۔ بالکل سچ۔ وہ ہنسا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چلیں ربیہ آپ بھی ہمارے ساتھ۔ نہیں بھائی، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ واقعی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن صوفیہ نے روٹھ جانے کی دھمکی دی تو اسے آمادہ ہونا پڑا، کیونکہ وہ لاکھ اپنے آپ کو بدل ڈالے، لیکن یہ طے تھا کہ وہ نہ روٹھتی تھی اور نہ روٹھنے دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کے اندر یہ خوف جڑ پکڑ چکا تھا کہ کبھی وہ روٹھی یا کوئی اس سے روٹھا تو ہر دو صورتوں میں روٹھنے والا یا منانے والا جان سے گزر جائے گا۔ اس لیے اس کا کہنا تھا کہ نہ روٹھو اور نہ مجھے روٹنے دو۔ پھر اماں اور ابا میاں سے اجازت لے کر وہ سب باہر نکل آئے۔ کچھ شہر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے شاید 9 بجے ہی سب گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ گلیاں اور گھر کے قریب والی سڑک سنسان تھی، لیکن جب گاڑی مین روڈ پر آئی تب کچھ گہما گہمی کا احساس ہوا۔ کہاں چلیں؟ مہروز گردن موڑ کر ان تینوں سے پوچھنے لگا۔ میرا خیال ہے کسی قریبی کولڈ کارنر سے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں۔ ربیہ نے فوراً اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں مہروز بھائی، آپ ہی تو بس ایسے ہی بور کریں گی۔ ہما اس کے گھورنے کے باوجود اپنی کہے گئی، ہم طارق روڈ جائیں گے، اور اگر طارق روڈ جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ دیر کے لیے بڑی آپا کے گھر لے چلیں تو ہم ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ کیا بدتمیزی ہے ہما، اس نے ڈانٹا، اتنے لمبے چوڑے پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ آخر انہیں بھی گھر جانا ہے۔ ہماری فکر مت کرو، صوفیہ نے اسے ٹوکا، پھر مہروز سے کہنے لگی، ٹھیک ہے مہروز، پہلے بڑی آپا کے گھر چلیں، ہمیں بھی کافی دن ہو گئے ہیں وہاں گئے ہوئے۔ مہروز نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی بڑی آپا کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی، ساتھ ہی کیسٹ پلیئر بھی آن کر دیا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی ہما اور کلثوم پر ڈالی، پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک تو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، دوسرے گاڑی کے اندر مدھم سروں میں بجتی موسیقی اور کھڑکی سے آتی مست ہوا کے جھونکے، اسے نیند آنے لگی، ایک میٹھی اور پرسکون نیند، جیسے کوئی ہلکے ہلکے تھپک کر سلا رہا ہو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے نیچے اتر آئی۔ سب کے آنے تک وہ کال بیل پر انگلی رکھ چکی تھی۔ گیٹ عاصم بھائی نے کھولا، ان سب کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار کرتے ہوئے بولے، تم لوگ کیسے راستہ بھول گئے؟ ہم تو راستہ بھول بھی جاتے ہیں، آپ تو بھولتے بھی نہیں۔ مہروز ان سے مصافحہ کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگا، کیا کروں یار، وقت ہی نہیں ملتا، خیر اندر تو آؤ۔ وہ سب کو لیے ہوئے اندر آئے تو چاروں بہنیں بڑی آپا کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کے دونوں بچوں پر جھپٹ پڑیں۔ ارے رے، بڑی آپا چیخیں، ابھی ابھی دونوں سوئے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، گود میں لے کر گدگدانے لگیں، جسے چھوٹی گڑیا نے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا، نیند میں اسے اٹھا دیا نا، اب یہ روتی رہے گی، آپا ہلکی سی خفگی سے بولی۔ کوئی نہیں، ہم ابھی چپ کرائی دیتے ہیں۔ کلثوم اسے باہوں میں جھلانے لگی۔ اچھا تم لوگ بیٹھو۔ جی نہیں، ہم آپ سے ملنے نہیں آئے، ہم کاشی اور گڑیا سے ملنے آئے ہیں۔ اور کیا، اور بڑی آپا آپ نہیں آتی نہ آئیں، لیکن بچوں کو ضرور بھیج دیا کریں۔
अच्छा, बड़ी आपा हंसी। फिर रबिया को फारिग देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और इस्ताइशी नज़रों से देखते हुए बोली, अच्छी लग रही हो। अच्छा, वो झींप कर हंसी। मेरे पास आकर रहो ना, कुछ दिनों के लिए ही सही। कैसे आऊँ आपा, सारा दिन तो ऑफिस में गुजर जाता है। तो क्या हुआ, रात में कुछ देर मिलकर बैठा करेंगे। लेकिन यहाँ से ऑफिस जाने की प्रॉब्लम होगी, वहाँ से तो डायरेक्ट बस मिल जाती है। वो सादगी से बोली और बड़ी आपा प्यार भरी खफगी से डांटते हुए बोली, खामखा बहाने मत बनाओ, यहाँ से ऑफिस जाने की क्या प्रॉब्लम है। सुबह आसिम के साथ चली जाया करना और वापसी में वो लेते भी आएंगे। अच्छा, आऊँगी, उसे हामी भरनी पड़ी, लेकिन अभी नहीं, मेरा शॉर्ट हैंड कोर्स मुकम्मल हो जाए फिर। क्या बात है भाई, चाय वगैरह का प्रोग्राम नहीं है? आसिम बड़ी आपा को मुखातिब करके बोले। वो फ़ौरन उठने लगी थी कि सबने रोक दिया। नहीं आसिम भाई, अब हम चलेंगे। क्यों भाई? असल में इस वक्त हम आइसक्रीम खाने निकले हैं, अगर चाय पी ली तो आइसक्रीम से महरूम रह जाएंगे। हुमा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो किसी तरह उससे दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। चलो तो मैं आइसक्रीम पर यहीं पर मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, आपकी तरफ आइसक्रीम उधार रही, अभी तो हम महरोज़ भाई की जेब खाली कराएंगे। भाई मेरा तो चाय पीने का मूड है, महरोज़ शरारत से बोला और इत्मीनान से सामने टेबल पर टांगें सीधी करना चाहता था कि हुमा ने फ़ौरन टेबल अपनी तरफ घसीट ली। कोई ज़रूरत नहीं है पैर पसार कर बैठने की, चलें उठें। हाँ महरोज़ भाई, ये बेईमानी नहीं चलेगी, चलें जल्दी उठें। कलसूम ने भी हुमा की तायद की तो वह रबिया की तरफ देखने लगा, जो आज भी उसे उसी पुराने हवाले से अजीज़ थी। दिल चाहा गुज़िश्ता की तरह कोई शौक जुमला कहकर उसे चौंका दे, और अगर ये यकीन होता कि वह चौंक कर उसी तरह प्यार भरी खफगी से देखने लगेगी तो ज़रूर कोई ऐसी बात कह जाता। चले ना, कलसूम और हुमा इसरार करने लगी और वो उसे चौंकाने की खातिर बस इसी कदर कह सका, रबिया कहेंगी तो चलूँगा मैं। वो सचमुच चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई और उसके चेहरे पर उसी पुराने ताल्लुक़ की परछाइयाँ देखकर लम्हा भर को काँप गई। फिर फ़ौरन संभल कर उठ खड़ी हुई। चले, मैंने कब मना किया है? गोया आप भी मेरी जेब की दुश्मन हैं। बिल्कुल, फिर तो उठना पड़ेगा। वो खड़ा हो गया, फिर सबसे पहले बड़ी आपा को खुदा हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया तो उन सब ने भी उसकी तकलीद की। तारिक रोड से आइसक्रीम खाते हुए जब घर वापस आए तो 12 बज रहे थे। अम्मा उन सब के इंतज़ार में बरामदे में ही बैठी थी और इससे पहले कि देर से आने पर सरजिंश करती हुमा ने उनके गले में बाजू डाल दिए। प्यारी अम्मा, कुछ मत कहिएगा क्योंकि हम पहले बड़ी आपा के घर चले गए थे। ये कोई वक्त है उसके घर जाने का? अम्मा बिगड़ने लगी। अभी थोड़ी, जब यहाँ से निकले थे तो सीधा वहीं गए थे। उस वक्त 9 ही तो बजे थे। क्या हाल है उसका और उसके बच्चों का? अम्मा नरम पड़ते हुए बड़ी आपा के बारे में पूछने लगी। ठीक ठाक हैं, और छोटी गुड़िया तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई है। उसने कुछ देर रुककर हुमा की बात सुनी और फिर चुपचाप अंदर चली गई। वक्त का अपना अंदाज़ है, इसका पहिया सदियों से अपनी मखसूस रफ्तार से चल रहा है। अलबत्ता इंसान के एहसासात और महसूसात बदलते रहते हैं। कभी एकदम फरागत करने को कुछ ना हो तो किसी भी बात को अपने ऊपर तारी कर लो तो इल्ज़ाम वक्त के सर के वक्त रेंग रहा है। एक ही मौसम में ठहर गया है, ख़ासकर उदासियों के मौसम में ठहरा हुआ लगता है, और जब ये मौसम बीत जाए साथ ही बेपनाह मसरूफ़ियात घेर लें तो फिर यही वक्त भागता हुआ लगता है। वो भी रेंगते वक्त से निकल आई थी, बेपनाह मसरूफ़ियात में घिर कर पता ही ना चला कि कितना वक्त बीत गया है। वो टाइपिंग शॉर्ट हैंड मुकम्मल करके कंप्यूटर कोर्स भी कर चुकी थी और अब एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर रही थी। पुरकशिश तनख्वाह के साथ ही उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे ऑफ़िस का माहौल भी बहुत अच्छा मिला था। यूँ अच्छे लोगों के साथ काम करने और उनके दरमियान उठने बैठने से जहाँ उसकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा हुआ था, वहाँ वो बहुत पुरएतमाद भी हो गई थी। वो कि उसके मिजाज में सादगी वैसे ही थी और ये सादगी उसके सरापे में भी झलकती थी, लेकिन इस सादगी ने उसे जो वक़ार बख्शा था उसकी बदौलत वो अक्सर सब में नुमायाँ नज़र आती थी। फिर उसके अंदर मेहनत का जज्बा भी था, अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करती थी, इसलिए कभी किसी को उससे कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि मुख्तसर अरसे में उसने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। अम्मा के घर में सारी ज़िंदगी एक अब्बा मियाँ कमाने वाले रहे और कोई बेटा ना होने की वजह से अम्मा ने बल्कि घर के किसी फ़र्द ने यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस घर की आमदनी में कभी इजाफ़ा भी हो सकता है। अम्मा सारी ज़िंदगी कनाअत करती रहीं और यही सबक औलाद को भी दिया था। अब जब आमदनी में दुगना बल्कि 3 गुना इजाफा हुआ तब भी अम्मा अपनी पुरानी डगर से हटने को तैयार ना हुई। अव्वल तो वो रबिया की तनख्वाह के रुपए लेने को आमादा ही नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी कसम देने के साथ यहाँ तक कह दिया कि वो कुछ खाकर सो रहेगी तब मजबूरन उन्हें लेने पड़े। फिर भी खर्च करने को तैयार ना हुई। उनका कहना था, हमारी दाल रोटी तो चल ही रही है और खर्च का क्या है, जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इस इजाफी आमदनी को कल के लिए महफूज कर लिया जाए। हुमा और कलसूम लाख किसी चीज़ की फरमाइश करती, कोई नया कपड़ा बनाने के लिए इसरार करती रह जाती, लेकिन उनका वही पुराना जवाब होता, कहाँ से लाऊं, मेरे पास नहीं है। सब कुछ है आपके पास, ना शुक्री क्यों करती हैं। एक दिन हुमा ने टोक ही दिया,
اور اس کے بعد جو اس کی شامت آئی تو بیچاری اگلے کئی دن تک منہ چھپائے پھرتی رہی۔ چھٹی کا دن تھا اور اس دن وہ اپنے ہفتے بھر کے جمع شدہ کپڑے دھوتی اور سوکھنے کے بعد پریس کر کے رکھتی تھی۔ شروع میں ایک بار اماں نے کہا تھا کہ یہ کام چھوٹی بہنیں کر دیا کریں گی، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنا کام خود کرے گی۔ اس وقت بھی وہ کپڑے دھونے کے بعد انہیں تار پر پھیلا رہی تھی کہ کلثوم اور ہما کی کوئی مشترکہ دوست آ گئی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ باتوں میں اتنی مگن ہوئیں کہ دوپہر کے کھانے کی فکر ہی جاتی رہی، یہاں تک کہ اپنے دوست کو چائے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ وہ ان دونوں کی لاپرواہی پر انہیں دل ہی دل میں سخت سست کہتی ہوئی کپڑوں سے فارغ ہو کر کچن میں چلی آئی۔ پتہ نہیں دونوں میں سے کون چاول چن رہی تھی کہ یوں ہی تھال نیچے رکھ کر چلی گئی تھی۔ دال بھی ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے دونوں برتن اٹھا کر شیلف پر رکھے، پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر ٹرے میں کپ رکھنے لگی۔ اس وقت اماں کسی کام سے ادھر آئیں تو اسے چائے بناتے دیکھ کر کہنے لگی، تم کیوں چائے بنا رہی ہو جب ان دونوں کو ہی خیال نہیں ہے تو؟ کوئی بات نہیں اماں، غالباً بہت دنوں کے بعد ملی ہیں، جب بھی سب بھلائے بیٹھی ہیں۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے، اماں نے اپنے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے دونوں کی طرفداری کی تو اماں خاموش ہو رہیں۔ پھر اس نے جلدی سے ٹی پاٹ میں چائے دم کی اور ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی۔ دروازے سے داخل ہو رہی تھی کہ ایک نام سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ شاید توجہ نہ دیتی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی کلثوم پر نظر پڑی، جس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی اور آنکھیں چمکتی ہوئی بہت سی انکہی داستانوں کا پتہ دے رہی تھی، اور وہ اب نادان نہیں تھی، ایک پل میں اس کے تصور تک رسائی حاصل کر گئی۔ آپ ہی آپ! اسے دیکھ کر ہما چونکی اور فوراً اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سمینہ، یہ ہماری آپی ہیں۔ السلام علیکم۔ سمینہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بھائی، کھڑی کیوں ہو گئی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ دونوں آپ کا بہت ذکر کرتی ہیں اور تعریف بھی، سمینہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ ہنسی، لیکن میں ان کی تعریف نہیں کروں گی۔ کیوں آپی؟ ہما فوراً پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ تم دونوں بہت لاپرواہ ہو، اتنی دیر سے تمہاری دوست آئی ہوئی ہے اور تم نے چائے تک نہیں پلائی۔ ہم بس باتوں میں، مجھے پتہ ہے، اور اب اس سے پہلے کہ چائے ٹھنڈی ہو اسے پیش کرو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، آپ بھی آئیں نا۔ نہیں، بس مجھے کام ہے۔ وہ وہیں سے واپس چلی آئی۔ اماں کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھیں، وہ فوراً ان کے سر پر پہنچ گئی۔ آپ ہٹ جائیں اماں، میں پکا لوں گی۔ ابھی تو کپڑے دھو کر ہٹی ہو، تو کیا ہوا، بس آپ ہٹیں۔ وہ زبردستی انہیں اندر بھیج کر خود ان کی جگہ کھڑی ہو گئی، اور پھر مختلف کام کرتے ہوئے اچانک اس کا دھیان کلثوم اور ہما کی طرف چلا گیا۔ ساتھ ہی وہ نام یاد آیا جو اس کی دوست کے ہونٹ سے نکلا تھا اور کلثوم کے چہرے کو کوسے قضا کی سوغات دے گیا تھا، جنید ربانی۔ اس نے دہرایا ہی تھا کہ وقت کا پہیہ الٹا چلنے لگا۔ کلثوم کی جگہ وہ خود تھی اور سمینہ کی جگہ انیلا آ کھڑی ہوئی۔ ثاقب حسن۔ ہونٹوں نے اس نام کو کیا چھوا کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جن آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلتے ہیں ان میں پانی نہیں اترنا چاہیے۔ اس کی آواز کی باز گشت چاروں طرف سنائی دینے لگی تو وہ گھبرا کر اندر چلی آئی۔ کیا ہوا؟ اماں اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں اماں، میرا سر چکرانے لگا ہے، آپ کلثوم سے کہیں وہ کھانا بنا دے گی۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا، جاؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ ہاں، میں سونے جا رہی ہوں، اگر خود سے اٹھ گئی تو ٹھیک، ورنہ خاص طور سے کھانے کے لیے مت اٹھائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹے کمرے میں چلی آئی اور اپنی چارپائی پر لیٹتے ہی سر تک چادر اوڑھ لی۔ پھر عہد رفتہ سے دامن چھڑانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تم تو بس اتنا کرو میری جان کہ میرے حوالے سے اچھے اچھے خواب سجاؤ۔ ہر مقام پر اسے آزردگیوں سے نکالنے کی خاطر وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ثاقب حسن، محبتیں تو سکھائیں تھیں، پھر ان پر سے اعتبار کیوں اٹھا دیا میرا کہ اب سب دھوکہ اور فریب لگتا ہے۔ آنکھوں کے اندر ٹھہرا پانی مچلنے لگا تو اس نے سارے حفاظتی بند ہٹا دیے، اور پھر یادوں اور اشکوں کے سیلے رواں میں بہتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب دوپہر ڈھل رہی تھی تب وہ اٹھی۔ کچھ دیر تک تو یوں ہی خالی و ذہن سی چھت پر نظریں جمائے رہی، پھر اچانک ہر طرف خاموشی کا احساس ہوا تو اٹھ بیٹھی۔ کمرے سے نکل کر آئی تو دیکھا اماں کلثوم اور ہما سو رہی تھی۔ بے خیالی میں اس کی نظریں کلثوم کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی بند پلکوں کے اندر تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور برآمدے میں نکل آئی۔ گرمیوں کی دھوپ نے پورے وجود میں حبس سا بھر دیا تھا۔ اس نے سوچا اماں کے اٹھنے سے پہلے ہی نہا لے، ورنہ وہ اس وقت نہانے کو منع کریں گی۔ پھر وہ جلدی سے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو طبیعت کا بوجھل پن قدرے دور ہو چکا تھا، البتہ نامعلوم سی اداسیاں اب بھی اس کے گہراؤ کیے ہوئے تھیں۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ تم اس وقت نہائی ہو؟ اماں پتہ نہیں کب اٹھ کر آ گئیں۔ وہ خاموش رہی۔ کھانا بھی کھایا یا نہیں؟ اس کے خاموش رہنے پر اماں پوچھنے لگی۔ بھوک نہیں ہے۔ چائے بنا دوں؟ آپ رہنے دیں، میں بنا لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، پھر وہاں سے رات کا کھانا بنانے کے بعد ہی نکلی تھی۔ سنو، رات میں جب وہ تینوں فراغت سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو وہ اچانک سرگوشی میں پوچھنے لگی،
ایک بات پوچھوں؟ تم دونوں اس کا پوری ایمانداری سے جواب دینا۔ پوچھیں۔ کلثوم اور ہما اس کے رازدارانہ انداز پر قدرے اس کی طرف جھک گئیں۔ یہ جنید کون ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ دونوں اس پر سے نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ مجھ سے چھپانے کی کوشش فضول ہوگی کیونکہ میں سب سن چکی ہوں۔ اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا جبکہ اس نے صرف نام سنا تھا۔ بتا دوں؟ ہما کلثوم سے پوچھنے لگی اور اس کے سر جھکانے پر بولی، وہ سمینہ کا بھائی ہے اور کلثوم کو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کب سے؟ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے ہم نے کالج جانا شروع کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اس نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا۔ پہلے تو بیکار تھا لیکن آج سمینہ بتا رہی تھی اسے کہیں جاب مل گئی ہے۔ اس کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کلثوم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آج سمینہ یہی کہنے آئی تھی کہ وہ اپنی امی کو لانا چاہتی ہے۔ لیکن آپ ہی اماں نہیں مانیں گی۔ ہما نے فوراً خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے آپ ہی کہ وہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں اور آپ تو جانتی ہیں کہ اماں۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ فوراً بول پڑی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، بہرحال تم سمینہ سے کہنا وہ اپنی امی کو لے آئے، ہم جنید کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ ہی اس نے ٹوک دیا، قبل از وقت اندیشوں میں مت گھرو، اگر جنید اچھا لڑکا ہے تو اماں کو ماننا پڑے گا، اور کلثوم نے اپنی آنکھوں میں جو خواب سجا لیے ہیں میں انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی، اس نے بہت پر یقین لہجے میں کہا تھا، اور اس کے لہجے کا عزم کلثوم کو خوابوں کی تعبیر دے گیا۔ کبھی چھوٹی آپا نے اسے حوصلہ دیا تھا اور اپنے طور پر تو انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ اس کی آنکھوں میں سجے خواب ٹوٹنے نہ پائیں، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور اب وہ کلثوم کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کی پلکوں پر سجے خوابوں کو تعبیر دینے کا وعدہ کر رہی تھی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ سمینہ اپنی امی کو لے آئی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی، اگر ہوتی تو اسی وقت انہیں کوئی حوصلہ افزا جواب دیتی، لیکن اماں نے آئندہ پر ٹال دیا تھا اور شاید دل ہی دل میں انکار کرنے کا ٹھان چکی تھی، جبھی اس سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اسے ہما کی زبانی سمینہ کی امی کی آمد کا علم ہوا اور اگلے 2-3 روز تک وہ انتظار کرتی رہی کہ اماں اس سے تذکرہ کریں گی، لیکن جب ان کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آیا تب اس نے خود ہی بات چھیڑی۔ اماں، سمینہ کی والدہ آئی تھیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اماں چونک کر پوچھنے لگیں۔ بس معلوم ہو گیا، یہ بتائیے آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیسا جواب؟ انجان مت بنے اماں، میں سب جانتی ہوں، مجھے صاف صاف بتائیں۔ صاف سننا چاہتی ہو تو سنو، میں کلثوم کی شادی وہاں نہیں کروں گی، اماں نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ کیوں؟ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ کیوں کا کیا سوال، بس مجھے نہیں پسند، اماں بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ نہیں اماں، لڑکے کو دیکھے اور جانے بغیر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پسند نہیں؟ دیکھنے کی کیا بات ہے، ان کے حالات ہی ایسے ہیں، اصل وجہ اماں کے ہونٹوں پر آ ہی گئی۔ کیسے ہیں حالات؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ باپ سر پر ہے نہیں اور یہ لڑکا اکیلا کمانے والا، جبکہ… بس کریں اماں، وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے چیخ پڑی۔ مجھے دیکھیں، میرے لیے بھی آپ نے اسی انداز سے سوچا تھا، پھر کیا ملا مجھے؟ ایک بار رسوائی اور دوسری بار بیوگی کی سفید چادر، اس کے علاوہ کیا ملا مجھے؟ نہ خوشی نہ سکون، اور دونوں بار 3 کپڑوں میں نکلی۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میری قسمت ہی ایسی تھی۔ نہیں اماں، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ کو قسمت پر یقین ہی نہیں۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، اگر آپ میرے حالات کی ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتی تب بھی آپ کو اپنی سوچ ضرور بدل لینی چاہیے تھی، لیکن آپ اب بھی اپنی سوچ پر قائم ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ صرف اتنا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کلثوم کے ساتھ مت کیجیے، ایک ہی کہانی کو دوبارہ مت دہرائیے اماں۔ اگر قسمت پر یقین رکھتی ہیں تو صرف جنید کے بارے میں جان کر فیصلہ کر لیجیے۔ یقین کیجیے اگر کلثوم کے نصیب میں خوشحالی اور آسودگی لکھی ہوگی تو جنید کے توسط سے ہی مل جائے گی، ورنہ میری طرح سب حاصل ہو کر بھی خالی ہاتھ۔ اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اماں کتنی دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے کہنے کو تو اماں سے سب کہہ دیا تھا، جذبات میں آ کر اپنی تباہی کا ذمہ دار بھی انہیں ٹھہرا گئی تھی، لیکن اب ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ صبح بہت خاموشی سے ناشتہ کر کے نکل جاتی اور واپسی میں اماں اندر ہوتیں تو وہ باہر، اور اماں باہر ہوتیں تو وہ اندر۔ کلثوم اور ہما الگ اپنی جگہ چور سی بنی ہوئی تھی، ان کا سر جوڑ کر بیٹھنا، سرگوشیوں میں باتیں کرنا اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنا سب ختم ہو گیا تھا۔ دونوں الگ الگ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ اس کھینچا تانی نے گھر کی فضا کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا تھا۔ کوئی ضروری بات بھی ہوتی تو ایک دوسرے سے نظریں چرا کر کی جاتی۔ زندگی میں کوئی گہما گہمی تو پہلے بھی نہ تھی اور اب تو بالکل ہی پھیکی اور بے کیف سی لگنے لگی تھی۔ اس شام وہ آفس سے لوٹی تو اماں گھر میں نہیں تھی اور اتنے دنوں بعد ہما بے اختیار اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، ایک اچھی خبر ہے آپی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ چھوٹی آپا کے جڑواں بیٹے ہوئے ہیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ہاں، ہم ایک بیٹے کی دعا کر رہے تھے اور اللہ نے 2 بیٹے ایک ساتھ دے دیے۔ چھوٹی آپا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے اماں، انہی کے پاس گئی ہوئی ہیں۔
اچھا، وہ وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی آپا اور ان کے پہلو میں 2 بچوں کا تصور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ لیجیے مٹھائی کھائیں۔ کلثوم نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ یہ کون لایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مہروز بھائی۔ خوش ہوں گے مہروز۔ ہاں، بہت چہک رہے تھے۔ اس نے پلیٹ سے ایک گلاب جامن اٹھایا، پھر پوچھنے لگی، اماں وہیں رہیں گی کیا؟ پتہ نہیں۔ دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ دیوار سے کمر ٹکاتے ہوئے بولی، میرا دل چاہ رہا ہے میں ابھی چھوٹی آپا کو دیکھا ہوں۔ ہیں کہاں وہ؟ ڈاکٹر شبنم کے کلینک میں۔ پھر تو میں جا سکتی ہوں، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کل آفس کے بعد ان کے پاس سے ہوتی ہوئی آؤں گی۔ آپ ہی ہمیں بھی لے چلیے گا نا؟ ہما منت سے بولی۔ تمہارا کیا ہے، تم تو کسی بھی وقت ان کے گھر بھی جا سکتے ہو۔ جبکہ وہ خاموش ہو گئی اور پھر اسی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن اس کا آفس میں بالکل دل نہیں لگا۔ مسلسل دھیان صوفیہ کی طرف رہا۔ بار بار گھڑی دیکھتی اور لگ رہا تھا وقت جیسے رک گیا ہے۔ شام تک انتظار نہیں کر سکی اور لنچ ٹائم میں ہی چھٹی لے کر آفس سے نکل آئی۔ ڈاکٹر شبنم کا کلینک یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ بس کا انتظار کرنے کے بجائے رکشے میں چلی گئی۔ کوریڈور میں ایک نرس کو روک کر صوفیہ کے بارے میں پوچھا اور جس طرف اس نے اشارہ کیا اسی طرف چل پڑی۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے رک کر پہلے یہ یقین کیا کہ اندر صوفیہ کی ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، تب قدرے اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، سامنے ہی صوفیہ کی ساس بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ انہیں سلام کر کے فوراً صوفیہ کے بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور اس پر جھکتی ہوئی بولی، بہت مبارک ہو چھوٹی آپا۔ تمہیں بھی، چھوٹی آپا مسکرا کر بولی۔ آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ ہاں۔ پھر سرگوشی میں بولی، امی بہت خوش ہیں، انہیں بھی مبارکباد دو۔ اچھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی، پھر پلٹ کر کہنے لگی، پوتے مبارک ہو آنٹی۔ خوش رہو، تمہیں بھی بھانجے مبارک ہو، امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں بچوں کو دیکھ لوں؟ وہ کارٹ کی طرف بڑھتی ہوئی پتہ نہیں کیوں جھجک گئی۔ دیکھ لو۔ صوفیہ کو ہنسی آ گئی۔ دیکھنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے آپ تو بس۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر کارٹ پر جھک گئی۔ صحت مند اور گول مٹول بچے سکون سے سو رہے تھے۔ اسے بے اختیار ان پر پیار آیا تو انگلی سے ان کی گال چھو کر دیکھنے لگی۔ نرمی سے چھونے کے باوجود بچہ کسمسایا اور رونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے گود میں اٹھا لیا اور پھر بے اختیار ہو کر اپنے ہونٹ اس کی گال پر رکھ دیے، پھر سینے میں بھینچا تو اس کے اندر مامتا انگڑائیاں لینے لگی۔ چھوٹی آپا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہی، کھویا کھویا لہجہ اور کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں۔ دونوں تمہارے ہیں، صوفیہ سے پہلے امی بول پڑی۔ انہوں نے شاید اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا تھا۔ اچھا۔ وہ بچے کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ربیہ؟ صوفیہ حیران ہوئی۔ پلیز چھوٹی آپا، اسے مجھے دے دیں، یقین کریں میں اس کی پرورش میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گی، وہ عجیب منت بھرے انداز میں بولی۔ لیکن ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ذرا بڑا ہو جائے پھر۔ اچھا۔ وہ مایوس نظر آنے لگی، ساتھ ہی ناتمام آرزوؤں کا عکس چہرے پر اتر آیا تھا۔ بہت آہستگی سے بچے کو دوبارہ کارٹ میں لٹا دیا۔ اچھا میں چلوں؟ اپنی بات کہہ کر فوراً پلٹی تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے مہروز کے ساتھ شہروز احمد کھڑے تھے اور وہ جو خاصی پر اعتماد ہو گئی تھی، سمجھنے لگی تھی کہ اب ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتی ہے، شہروز احمد کو اچانک سامنے دیکھ کر ساری خود اعتمادی دھری کی دھری رہ گئی۔ یا پھر شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہروز احمد سے کبھی یوں بھی سامنا ہو جائے گا۔ بہت کوشش کی کہ مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب سے نکل جائے، لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ بمشکل اپنا رخ موڑ سکی۔ عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی کہ سب اپنی اپنی جگہ خاموش، اور شہروز احمد محض امی کی موجودگی کی وجہ سے اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس کر رہے تھے۔ اگر امی اس وقت یہاں موجود نہ ہوتیں تو وہ اگر اس کی طرف پیش قدمی نہ کرتے تو واپس ضرور پلٹ جاتے۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے، پھر اس خاموش فضا میں ارتعاش بچے کے رونے کی آواز سے پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہر شے جیسے حرکت میں آ گئی۔ صوفیہ کے ساتھ اس نے بھی گردن گھما کر کارٹ کی طرف دیکھا۔ امی اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئیں۔ مہروز بے اختیار آگے بڑھا اور شہروز احمد بے آواز قدموں سے باہر نکل گئے۔ اسے بھوک لگی ہے، امی نے کہا تو صوفیہ اس سے کہنے لگی، ربیہ پلیز ذرا اس کا دودھ بنا دو۔ وہ چپ چاپ میز کی طرف بڑھ گئی اور کپ میں دودھ بنا کر دوبارہ کارٹ کے پاس آئی اور خود چمچ سے بچے کے منہ میں ڈالنے لگی۔ اس وقت اس کے اندر کی مامتا چہرے اور آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ مہروز کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر دوسرے بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ بچے کو دودھ پلا کر ہٹی تو کہنے لگی، اچھا چھوٹی آپا میں اب چلتی ہوں۔ کہاں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آفس یا گھر؟ مہروز پوچھنے لگا۔ گھر جاؤں گی۔ کچھ دیر رک جائیں، میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ صوفیہ بول پڑی، مہروز ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا۔ آؤ یہاں آ کر بیٹھو۔ اسے ششو پنج میں دیکھ کر امی بولیں، جیسے جانتی ہوں کہ وہ ان کی بات سے انکار نہیں کرے گی، اور امی کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تب بھی وہ بڑائی کا خیال کرتے ہوئے انکار نہ کرتی۔ اس لیے خاموشی سے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور درس دیدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں شہروز احمد کھڑے تھے۔
اب وہ وہاں نہیں تھے۔ اس نے قدرے اطمینان کا سانس لیا اور یوں ہی بات کرنے کی غرض سے صوفیہ سے پوچھنے لگی، آپ کب تک یہاں رہیں گی؟ غالباً 5-6 دن۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحبہ راؤنڈ پر آ گئیں تو مہروز اٹھ کر باہر آ گیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ریلنگ کے سہارے شہروز احمد کھڑے نظر آئے تو وہ انہی کے پاس چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، لیکن اپنا سوال پھر اہم کانہ لگا۔ کچھ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا تو شہروز احمد ہلکے سے ہنس دیے۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ ڈاکٹر صاحبہ راؤنڈ پر آئی ہیں، میں اس لیے یہاں آ گیا۔ دونوں بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ جی۔ سنو، شہروز احمد اسے متوجہ کر کے خاموش ہو گئے اور نظریں بھی ہاسپٹل کے احاطے سے باہر روڈ پر رواں دواں ٹریفک میں بھٹکتی چھوڑ دیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مہروز پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھا اور ان کی طرف سے کسی بھی بات کا منتظر۔ سوچ رہا ہوں تم سے کہوں یا نہیں، پتہ نہیں تم کیا خیال کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے؟ مہروز کو اچنبھا ہوا، وہ خاموش رہے۔ آپ حکم کریں، میں کچھ خیال نہیں کروں گا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے متوجہ ہو گئے تو مہروز نے بے اختیار ان کا بازو تھام لیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیے نا، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تو مہروز جھنجھلا گیا۔ پتہ نہیں، آپ وہ بات کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ برا تو نہیں مانو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہروز احمد کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر قدرے سر جھکا کر بولے، ایک بچہ مجھے دے دو۔ شہروز بھائی؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا، دونوں آپ کے ہیں؟ ہاں۔ انہوں نے جھکے ہوئے سر کو اسبات میں ہلایا، پھر کہنے لگے، لیکن ایک بچہ جس کے میں تمام اختیارات چاہتا ہوں، اس کے بارے میں ہر فیصلہ میں خود کروں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں شہروز بھائی، آپ بڑے ہیں، ہمارے بارے میں بھی فیصلے کا اختیار آپ کو ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کی کسی بات سے انکار کیا؟ مہروز سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، تم نہیں سمجھو گے، میرا خیال ہے مجھے صاف لفظوں میں بتانا چاہیے۔ انہوں نے طویل سانس لے کر کہا تو مہروز پوری توجہ سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں وہ بچہ ربیہ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ذرا سا رخ موڑا، پھر کہنے لگے، ابھی وہ غالباً ایسی کسی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی خواہش رد مت کرو مہروز، اس نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں، صوفیہ کی بہن ہے۔ بچہ صوفیہ کے پاس رہے یا اس کے پاس کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آہستگی سے بولے۔ مہروز چپ چاپ ان کی طرف دیکھے گیا اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھے۔ ہونٹ بھینچ گئے تھے، کتنی دیر تک دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی۔ مہروز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اور وہ سمجھے مہروز کو ان کی بات بری لگی ہے، جب ہی کہنے لگے، آئی ایم سوری یار، میں کچھ نہیں شہروز بھائی۔ مہروز فوراً بول پڑا، مجھے آپ کی بات سے نہ اختلاف ہے نہ انکار، البتہ امی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا، امی اور صوفیہ سے تم خود بات کرو۔ انہوں نے اپنا دامن بچایا۔ ابھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، اسے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ وہ کسی نادیدہ نقطے پر نظریں جما کر کھوئے کھوئے لہجے میں بولے تو مہروز اوکے کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ اسے دیکھتے ہی بولی، چلیں ابھی چلتے ہیں۔ پھر جیسے اچانک یاد آیا تو کہنے لگا، ربیہ پلیز آپ یہاں سے اپنی بڑی آپا کو فون کر دے۔ میں گیا تو تھا فون کرنے، لیکن مجھے ان کا نمبر یاد نہیں رہا۔ کیا کہنا ہے ان سے؟ وہ اٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اپنے 2 عدد بھانجوں کی خوشخبری سنا دیں، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی اور اس کا اشارہ پا کر باہر نکل آئی۔ سامنے سے آتی سسٹر سے ٹیلی فون کے بارے میں پوچھا تو اس نے نیچے پی سی او میں جانے کے لیے کہا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے سیڑھیاں اتر آئی۔ کون؟ ربیہ؟ بڑی آپا اس کی آواز سن کر کہنے لگی۔ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ ہاسپٹل سے۔ خیریت؟ ہاں، وہ چھوٹی آپا کو دیکھنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑی آپا اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ بیٹا، بلکہ ماشاءاللہ 2 بیٹے۔ اچھا، مبارک ہو۔ یہ بتاؤ صوفیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ آئیں گی؟ ہاں، شام میں عاصم آئیں گے تو ان کے ساتھ آؤں گی۔ اور تم کیا صوفیہ کے پاس رہ رہی ہو؟ نہیں بڑی آپا، میں تو ابھی آفس سے چھٹی لے کر آئی تھی، بس اب گھر جا رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ جی، آپ آئیں نا کسی دن۔ آؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بھی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، دل چاہ رہا تھا یہیں سے گھر چلی جائے۔ ان سب کے درمیان بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب صوفیہ گھر آتی تب وہ بچوں کو دیکھ لیتی، لیکن جب آ ہی گئی تھی تو یوں چپ چاپ واپس جانا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اوپر آ گئی۔ بات ہو گئی بڑی آپا سے؟ صوفیہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر یوں ہی کھڑی رہی تاکہ مہروز بھی جانے کے لیے اٹھ جائے، اور وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ کو جانے کی بہت جلدی ہے؟ ہاں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اوکے۔ وہ اٹھا تو امی بھی اس کے ساتھ اٹھ گئیں۔ آپ بیٹھیں آنٹی۔ پھر صوفیہ کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا چھوٹی آپا، میں چلوں؟ رکو بیٹا، امی نے کہا تو وہ بڑھتا قدم روک کر انہیں دیکھنے لگی جو بچے کو کمبل میں لپیٹ رہی تھی، پھر ہاتھوں پر اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو بیٹا، یہ تمہارے پاس رہے گا۔ جی؟ وہ حیرتوں کے ساتھ سناٹوں میں گھر گئی۔
لو ربیہ، ابھی تم خود ہی تو کہہ رہی تھی، صوفیہ نے کہا تو وہ فوراً بول پڑی، ہاں لیکن میرا مطلب ہے آپ مہروز بھائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ ہم سب خوشی سے اسے تمہاری گود میں دے رہے ہیں، اور پھر یہ تمہارے پاس رہے یا میرے پاس، ایک ہی بات ہے، صوفیہ نے نرمی سے کہا۔ چھوٹی آپا، وہ اسی قدر کہہ سکی اور امی کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر بچہ اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اگلے پل اسے سینے میں بھینچ کر اپنی پیشانی اس پر ٹکائی تو آنکھوں میں پانی اتر آیا، جسے بمشکل اس نے پلکوں تک آنے سے روکا اور چہرہ اونچا کیا تو کہنے لگی، میری زندگی کی صحرا میں جو پھول آپ نے کھلایا ہے اس کے لیے میں… کوئی شکریہ نہیں، مہروز فوراً بول پڑا۔ شکریہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے مہروز بھائی، اور میرے پاس الفاظ نہیں، وہ اسے تشکر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھی بات ہے، اب چلیں، میں جاؤں؟ وہ امی کی طرف دیکھ کر بہت سادگی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ صوفیہ کو خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ بھری آغوش کے احساس نے اچانک اسے بے پناہ خوشی سے ہمکنار کر دیا تھا، اور اندرونی خوشیوں کا عکس اس کے چہرے کو اس قدر منور کر رہا تھا کہ دور کھڑے شہروز احمد اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران رہ گئے۔ پھر دور تک ان کی نظریں اس کا تعقب کرتی گئی تھیں۔